अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी हब ली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। आमीन। अच्छा जी, हम लोग कर रहे हैं इसम के बारे में, यानी वापस हम लोग इसम के बारे में पढ़ रहे हैं या रीकैप कर रहे हैं अपना जितना भी हमने इसम के बारे में पढ़ा। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि इसम मजरूर कब होता है। उसके बाद हमने देखा कि इसम मंसूब कब होता है और सॉरी मरफू कब होता है। मंसूब अभी हमने पढ़ना है क्योंकि मंसूब सबसे ज़्यादा दफ़ा जो है वो उसमें आ जाती हैं ऑप्शंस। अच्छा जी, उसके बाद हमने पढ़ रहे हैं कि इसम मरफू कब कब और कहाँ कहाँ होता है, किन किन कंडीशंस में। ठीक है, और उसमें हम 7 टोटल ये 8 बनते हैं कंडीशंस, और 7वीं कंडीशन पे हम लोग पढ़ रहे थे। 7वीं कंडीशन हमारी पास क्या थी? काना का इसम। और काना के बारे में सर ने क्या बताया? काना के बारे में भी आपको सिर्फ इतना उन्होंने बताया कि फेल नाकिस है। ठीक है फेल है लेकिन नाकिस है। नाकिस में नामुकम्मल है, चूंकि फेल है। और इसी तरह इसके और किस लिए इस्तेमाल करते हैं हम इसको जुमला इस्मिया में? मतलब काना को हम इस्तेमाल करते हैं जुमला इस्मिया को माजी में करने के लिए, माजी से मंसूब करने के लिए। और काना की आ गई आपके पास, चूंकि फेल है ना, तो ये काना उसका हो गया माजी और मुजारे उसका क्या आ गया? यकूनू। तो यकूनू जो है वो जुमला इस्मिया को फ्यूचर में करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और चूंकि फेल है तो जिस तरह बाकी सब फेल इस्तेमाल होते हैं इस तरह ये भी इस्तेमाल होगा, यानी इसके भी 14 सीगे आपके पास बनेंगे। और ज़मीर जब इस्तेमाल हो रहा होगा आपके पास जो मुब्तदा है, जैसे ज़ैदुन मरीजुन है, तो अगर आपके पास इसम ज़ाहिर है तो पहला और चौथा इस्तेमाल होगा। वही वाला रूल जो आपका फेल के लिए इस्तेमाल होता है, जो हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं शुरू से जुमला फेलिया में। और अगर हमारे पास ज़मीर है इसकी जगह पे, यानी ज़ैदुन की जगह पे कोई ज़मीर आ गया है, तो फिर हम अकॉर्डिंग टू ज़मीर 1 से 14 तक जो भी सूटेबल होगा वो हम लगाएंगे। जो हमारे पास रूल है वो इसी तरह चलेगा। अच्छा जी, अगर आपके पास काना जो है वो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, गायब के लिए, तो मुअन्नस गायब के लिए कानत। वही रूल आपके पास चल रहा है। थोड़ा सा इसमें वहां पे आके चेंज आता है जहां पे छठा सीगा है। ठीक है ना, तो बाकी जो है वो ऑलमोस्ट उसी तरह वो सारे जो है वो सीगा चलते हैं। सही है जी, ये हमने इतना अभी देखा था काना के बारे में। अब सर आगे थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाने लगे थे। हमने इसका बनाया था जी हामिदुन सालिहुन। अगर मैं इसको माजी से करना चाहूँ, यानी हामिद नेक था, तो मैं काना का इस्तेमाल करूंगी। लेकिन अगर मैं कहूंगी कि हामिद नेक होगा तो फिर मैं यकूनू का इस्तेमाल करूंगी। और क्या हो जाएगा आपके पास जो है वो इसकी खबर जो है वो मंसूब हो जाएगी। ठीक है ना, इसम जो है काना का वो मरफू ही रहेगा, यानी माँ वाला जो है वो फंक्शन यहाँ पे चलेगा। तो ये हो जाएगा काना हामिदुन सालिहन या यकूनु हामिदुन सालिहन। अब आगे देखते हैं। हामिद सौले है। ओके, हामिद नेक है। आप अपने दोस्त को बताते हैं यार हामिद नेक था, हामिद वाज नेक। ठीक, क्या करेंगे? काना लगा देंगे शुरू में, क्योंकि हामिद मुजक्कर है। हामिद मुजक्कर है तो काना लगा देंगे। काना जब लगाएंगे इसकी शुरू में तो हामिद ही रहेगा, हामिदुनी। लेकिन सौलेहुन जो है ये क्या बन जाएगा? सौलेहन बन जाएगा। और तर्जुमा क्या बन जाएगा? हामिद सौले था। फिर आप कहते हैं नहीं यार वो अरबी सीख रहा है, ठीक है, कुरान से जुड़ रहा है, तो हामिद नेक हो जाएगा। हामिद नेक हो जाएगा, तो आप क्या लगाएंगे? यकून लगा देंगे, बाकी जुमला यही होगा। ऐसे ही है ना। मरियम नेक है, क्या अरबी होगी? मरियमु सालिहतुन। मरियमु सालिहतुन। आप कहते हैं यार मरियम नेक थी, क्या लगाएंगे? कानत मरियमु सालिहतन। फिर आप कहते हैं नहीं मरियम नेक हो जाएगी, तकूनु मरियमु सालिहतन। बस इतना ही आपने करना है अभी।
فی الحال آپ کو اتنا ہی پتا ہونا چاہیے. اوکے, اب دیکھیں قرآن مجید میں آپ کو اس کا استعمال کیسے ملے گا, میں آپ کو دکھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یکون الناس کالفراشی, اس سے ایک سٹیپ پہلے آئیں. زید فی المسجد, کیا مطلب ہے؟ زید مسجد میں ہے, ٹھیک ہے نا. کہنا چاہتے ہیں زید مسجد میں تھا, کانا زید فی المسجد, کیونکہ خبر تو ہے نہیں نا, خبر تو ہے نہیں, خبر کی جگہ متعلق آ رہا ہے نا. اور زید مسجد میں ہوگا, یکون زید فی المسجد, یہی رہے گا نا. تو یکون الناس کالفراشی, تمام انسان پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے نا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, اور پہاڑ ہو جائیں گے اون کی طرح. سمجھ آ گئی؟ تو قرآن سے بھی آپ کو ایگزامپل میں نے دکھا. کلیئر؟ اچھا جی, کانا کا اسم آپ نے دیکھا کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. صحیح. کانا کا استعمال آپ کو قرآن میں ایک جگہ نظر آیا اور آپ کے ہوش اڑ گئے. کیسے؟ میں لکھتا ہوں اور آپ کے ہوش اڑاتا ہوں. قرآن پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے ایک جملہ آیا, کان اللہ غفورن, کان اللہ غفورن. آپ نے مرفوعات پڑھے, آپ نے پہچانا یہاں پر اللہ مرفوع ہے کانا کا اسم ہونے کی وجہ سے, ویری گڈ. اور خبر منصوب ہے کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے, ویری گڈ, پہچان لیا, ٹھیک ہے. لیکن جب آپ ترجمہ کرنے لگے نا تو آپ کے ہوش اڑ گئے. اڑ گئے نا, اڑ گئے. کیونکہ اب آپ تھا کے ساتھ ترجمہ نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا, نہیں کر سکتے نا. اچھا, جب آپ نے ڈرتے ڈرتے قرآن کھولا کہ یار دیکھو انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہوا ہے, تو وہاں لکھا تھا اللہ غفور ہے. وہاں کیا لکھا تھا؟ اللہ غفور ہے. آپ نے کہا یار اللہ غفور ہے جو ہے نا, اس کی تو عربی ہوتی ہے اللہ غفور. اتنی تو مجھے عربی آتی ہے کہ ہے کا مفہوم تو سمپل جملہ اس لیے پیدا کر دیتا ہے اللہ غفور, اللہ غفور ہے. کان اللہ غفورن, اس کا ترجمہ بھی اللہ غفور ہے. اگر اللہ غفور ہے ہی ترجمہ کرنا تھا تو اللہ نے پھر اللہ غفور کیوں نہیں استعمال کیا؟ تو اب آپ پریشان ہو جائیں گے, یار یہ ترجمہ جو ہے نا ہے ڈر کی وجہ سے کیا ہے انہوں نے. صحیح, کہ اگر ہم تھا لگا دیں گے نا تو ہمیں بہت مار پڑے گی, کیونکہ اللہ کا معاملہ ہے. اب میں آپ کو اس کا جواب دینے گا. پرابلم سمجھ میں آ گئی ہے؟ پرابلم سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ اب اس کا جواب سنیں. اس کا جواب یہ ہے, ڈائریکٹ انڈائریکٹ یہ ہے نا, ڈائریکٹ انڈائریکٹ یاد نہیں ہے؟ چلو ٹھیک ہے, کسی کو کوئی یاد ہوگا. بس ایک سمپل جملہ بولتا ہوں, سمپل جملہ بولتا ہوں ڈائریکٹ انڈائریکٹ میں. دا ٹیچر سیڈ کاما انورٹیڈ کاماز بگن. ٹھیک ہے, اللہ از ون کاما کلوزڈ. ٹھیک, سمجھ آ گیا؟ دا ٹیچر سیڈ کاما انورٹیڈ کاماز بگن, اللہ از ون انورٹیڈ کاماز کلوزڈ. چینج کریں اس کو. دا ٹیچر ٹولڈ دیٹ اللہ از ون. اچھا, ایک اور جملہ دیتا ہوں. دا ٹیچر سیڈ کاما انورٹیڈ کاماز بگن زید از ill. زید از ill کاماز کلوزڈ. ہاں جی, چینج کریں. دا ٹیچر ٹولڈ زید واز کلوزڈ. اب واز لگا دیا, واز لگایا نا, لگتا ہی واز ہے.
تو وہاں کیوں نہیں واز لگایا؟ یونیورسل ٹروتھ. یونیورسل ٹروتھ میں ٹینس نہیں چینج ہوتا نا. دا ٹیچر ٹولڈ دیٹ. ہاں جی، یہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو پڑھا ہوا جن لوگوں نے، ان کو یاد آ گیا ہوگا، اندازہ ہو گیا، تھوڑا سا ریکال ہوا ہوگا کہ جب ڈائریکٹ انڈائریکٹ میں یونیورسل ٹروتھ آ جاتا ہے نا، تو جیسے سورج مشرق سے نکلتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے سورج سے مشرق سے نکلتا تھا، ٹھیک ہے. تو جہاں پہ یونیورسل ٹروتھ آ جاتا ہے وہاں پہ وہ پھر چینج نہیں ہوتا. تو یہ یہاں پہ بھی وہی والی چیز آپ کے پاس اپلائی ہو رہی ہے جو آپ کا ڈائریکٹ انڈائریکٹ میں کہاں انگلش میں اپلائی ہو رہا تھا، یعنی یونیورسل ٹروتھ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اللہ از ون. دا ٹیچر ٹولڈ دیٹ ارتھ از راؤنڈ. اوکے. کچھ یونیورسل ٹروتھ ہوتے ہیں. یونیورسل ٹروتھ ماضی، حال، مستقبل میں سیم ہی ہوتے ہیں. لیکن کوئی ٹینس ایسا ہے جو تینوں زمانوں کے لیے بنا ہوا ہو. کوئی ہے ٹینس ایسا؟ نہیں نا. کوئی ٹینس ایسا نہیں ہے جو ماضی کو بھی کور کرے، حال کو بھی کور کرے، مستقبل کو بھی کور کرے. کوئی ٹینس ایسا نہیں ہے. لہذا زبانوں کی مجبوری ہے کہ یونیورسل ٹروتھ کے لیے زبان والوں کو کوئی نہ کوئی ایک ٹینس سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. انگریز نے کون سا کیا؟ پریزنٹ. انگریز نے کون سا کیا ٹینس؟ پریزنٹ. اس لیے اس نے کہا اللہ از ون. اردو والوں نے بھی حال کو چوز کیا. عرب نے کس کو چوز کیا؟ کانا کو. عرب نے ماضی والے فعل کو چوز کیا. لہذا جب آپ اپنی اردو میں ترجمہ کرنے لگے تو آپ کو پتہ چلا اوئے یہ تو گڑبڑ ہو گئی. پھر آپ کو خیال ہے یونیورسل ٹروتھ. کان اللہ غفورن، اس لیے ترجمہ ہے اللہ بخشنے والا ہے، یعنی تھا بھی، ہے بھی، رہے گا بھی. تو یونیورسل ٹروتھ کے لیے بھی کانا کا استعمال ہوتا ہے. یہ کانا کا ایک استعمال میں نے آپ کو بتا دیا. اوکے جی. بس کانا کے حوالے سے اتنا ہی کافی ہے آپ کے لیے. اور کانا کے اس میں ایگزامپل یہی رکھ لیں، کان اللہ غفورن، تاکہ آپ کو یہ بھی بات یاد رہے کہ کانا کا ترجمہ آپ نے اردو میں کئی جگہ پر ہے کے ساتھ بھی کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یونیورسل ٹروتھ ہوگا. اوکے. اب کوئی کہ جی کانا زید جالسن. اب یہ کوئی یونیورسل ٹروتھ ہے کہ زید بیٹھا تھا، ہے اور بیٹھا ہی رہے گا؟ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ زید بیٹھا تھا. لیکن اللہ کے ساتھ جب آئے گا کانا تو ہے میں ترجمہ ہوگا. اسی طرح کانا شیطان للانسان عدوًا. شیطان انسان کا دشمن ہے، تھا بھی، ہے بھی، رہے گا. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم. ہاں جی، یہاں پہ ہمارا لیکچر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. مجرورات اور مرفوعات، منصوبات کے لیے جو ہے وہ نیکسٹ آئے گا آپ کے پاس. مجرورات آپ کے پاس 2 آ گئے اور مرفوعات آپ کے پاس جو ہے ابھی سر نے کتنے کروائے ہیں؟ اچھا 7 ہی کروائے ہیں. 8واں والا نہیں سر نے بتایا، ابھی وہ بھی بتائیں گے. تو یہ ٹوٹل 8 ہے. ٹھیک ہے، ابھی 7 تک صرف ہوا ہے، یعنی کانا تک یہ آپ کا ہوا ہے. تو یہ ہمارے پاس یہاں تک ہو گیا. اچھا اب ہم ہاں جی، یہاں میں سے اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہو، تو پوچھ لیں، ورنہ پھر ہم واپس اپنی پریکٹس کی طرف چلتے ہیں، جو کہ ہماری ورک شیٹ ایک انکمپلیٹ ہے اور اس کے علاوہ ایک اور ورک شیٹ ہے جو کہ ہم نے کرنی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ کانا کا جو اسم ہے یہ مرفوع ہوگا، کانا کا جو اسم ہے نا، اس طرح سے سر نے کچھ جی بتایا کیا؟ جی. مرفوع ہوتا ہے اور نا کانا کا اسم. اور خبر اس کی منصوب نا. ماں والا چل رہا ہے نا. اچھا ماں صحیح. نافیہ جو ماں والا ہوتی ہیں، چلو پورے سسٹم وہی ہوتا ہے. جی 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 جی. ماں ہم استعمال کرتے ہیں نا، تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے نا صحیح. کہ اس کا جو ہے وہ اسم جو ہے وہ مرفوع رہتا ہے اور خبر کو ہی وہ اعراب چینج کر دیتا ہے. انا جو ہے وہ مبتدا کے اعراب چینج کرتا ہے. ماں اور کانا جو ہے وہ خبر کے اعراب چینج کر دیتے ہیں، منصوب میں لے جاتے ہیں. ہم مرفوع کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ہم اس اسم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جو مطلب
وہ کنڈیشنز پڑھیں جب اسم مرفوع ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے, تو مرفوع کب کب ہے؟ جب مبتدا ہے, خبر ہے, فاعل ہے, نائب فاعل ہے. انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے, اسم نہیں. اور اسی طرح ماں کا اسم خبر نہیں, اور کانا کا بھی اسم خبر نہیں. صحیح. ٹھیک, ٹھیک ہے, تھینک یو. اچھا جی, یہ ہم نے کیا تھا کہاں تک؟ یہاں تک میرا حل کر لیا تھا, دخل فی البیتی. اس کا جو ہے وہ ہو گیا تھا. اس سے آگے اب ہم چلتے ہیں. یہ ہمارے پاس آ گیا جی. یہاں سے ہم شروع کریں گے. کرنا کیا ہے جی؟ آپ نے جملہ فعلیہ ہے, اس کو آپ نے جملہ اسمیہ میں تبدیل کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہاں جی. کیسے کریں گے ہم جملہ؟ پہلے تو مجھے بتائیں کہ کریں گے ہم کیسے. واٹ آر دا اسٹیپس؟ جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں ہم نے تبدیل کرنا ہے, تو ہم کیا اسٹیپ ہیں جو اس میں ہم لیتے ہیں؟ جی غوثیہ. میم اگر ہمارے پاس میں جو ہمارے پاس میں فیل ہے تو سب سے پہلے اس کا جو فائل ہے وہ باہر نکال دیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد میں فائل کے حساب سے پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا اسم استعمال ہو اس کے حساب سے پھر اس کو آلٹر کر دیتے ہیں. پہلا اسٹیپ کس ہوتا ہے ہاں جی. اچھا جی, ہم نے سب سے پہلے تو فائل کو نکال کے شروع میں لے آنا. جب ہم فائل کو نکال کے شروع میں لے آئیں گے تو پھر وہ کیا کہلائے گا؟ پھر وہ اس کا مبتدا کہلائے گا. ٹھیک ہے, ہم پھر اس کو فائل نہیں کہیں گے. نمبر 1. نمبر 2, اس کے بعد جو ہے وہ جو باقی جو ہمارے پاس پارٹ اس کا بچا ہے, جس میں آپ کے پاس فیل بھی آ رہا ہے اور خالی فیل بھی ہو سکتا ہے, اور اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے وہ جار مجرور بھی ہو سکتا ہے نا, جیسے یہاں پہ امام المسجد معلم میں لکھا ہوا ہے, مسجد بول دیا. اچھا, تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم فیل یعنی جو خبر ہے اس کی. ٹھیک ہے, اب جو باقی جملہ فعلیہ ہمارے پاس بچا ہے پھر ہم کہیں گے کہ یہ اس کی خبر ہے, تو اس میں ہم اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا فائل. اچھا, کیسے ایڈجسٹ کرتے ہیں؟ کیا چیزیں ہم نے اس میں ایڈجسٹ کرنی ہوتی ہیں؟ کیا چیز ہم نے اس میں چیک کرنی ہوتی ہے کہ مبتدا کے اکارڈنگ ہے یا نہیں؟ اسم کے 4 پہلو ہوتے ہیں نا. 2 کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ ان کے بارے میں آپ نے پریشان نہیں ہونا, صرف 2 کا خیال رکھنا ہے آپ نے. وہ 2 کون سے ہیں؟ جی غوثیہ. چلیں ہما جی سے پوچھتے ہیں. جی ہما جی, ان کا بھی ہینڈ عدد ریز اور ہے. جنس. عدد اور جنس. عدد اور جنس کے لحاظ سے جو ہے نا وہ آپ نے خبر کو اس کے مطابق کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وسعت اور اعراب کے بارے میں آپ نے پریشان نہیں ہونا, وہ سمجھ لیں کہ وہ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, وہ کام ہوا ہوا ہوتا ہے. آپ نے یہ 2 کام کرنے ہیں. جیسے یہاں پہ جو پہلی اگزامپل جو میں نے لکھی ہوئی ہے اس میں ہم نے الولدانی کو شروع میں لے کر آئے, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ الولدانی جو ہے وہ ہمارے پاس مثنیٰ ہے, تو آگے جو ہے وہ پھر ہمیں چینج کرنا پڑے گا. کیا؟ اس کی خبر یعنی فعل چینج کرنا پڑے گا. وہ ہم نے لے کر آنا ہے کس کے حساب سے؟ مثنیٰ اور مذکر کے حساب سے. ٹھیک ہے جی, یہ ہمارے پاس ہو گیا. اچھا, اب یہاں پہ ہمارے پاس آ گیا جی جملہ کیا ہے؟ خرجو من المسجد. اس سے اوپر والا ہم نے کیا تھا دخل فی البیت. اب یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے؟ دخل فی البیت کا ہم اردو میں کیا ترجمہ کریں گے؟ کہ سوری, مجھے آپ کی منال اپنا کوشچن ٹائپ نہ کیا کریں, کیونکہ وہ میں نہیں پڑھ سکتی ہوں اس طرح. آپ نے جو کوشچن کرنا ہو ہینڈ ریز کیا کریں اور پوچھ لیا کریں. دخل فی البیت, وہ گھر میں داخل ہوا. ٹھیک ہے, اب ہمیں پتا ہے کہ اس کا ہمارے پاس کیا ہے؟ فائل. وہ یعنی اس سے پہلے میں نے اس کا اب فائل لکھ دینا. جی منال. میں یہ کہہ رہی تھی کہ الفابیٹیکل آرڈر میں آپ پوچھیں گی, آپ ہینڈ ریز کرنا پڑے گا. ہینڈ ریز کرنا پڑے گا. وہ جب اگر پوچھوں گی الفابیٹیکل آرڈر میں تو تب میں آپ کو بتا دوں گی. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب اس میں ہمارے پاس کیا ہوا کہ اس کا فائل اب ہمارے پاس اسم ظاہر کی شکل میں نہیں ہے. اوپر آپ کے پاس اگزامپل جو ہے ان میں اسم ظاہر کی شکل میں آ رہا ہے, یہاں پہ آپ کے پاس اس کا فائل آ گیا ضمیر کی شکل میں, تو اس کو میں شروع میں لکھ دوں گی. ٹھیک ہے, یعنی میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہوا. اب یہ میرے پاس جو ہے وہ جملہ اسمیہ بن گیا,
ہوا میرے پاس مبتدا ہے اور داخلہ فی البیتی جو ہے وہ اس کی خبر ہے. تو اب میں نے چیک کیا کرنا ہے کہ جو داخلہ ہے کیا وہ ہوا کے مطابق ہے. ہوا اور داخلہ دونوں جنس اور عدد کے اعتبار سے برابر جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر مجھے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے نا. تو یہ والے ایزی ہیں. اس میں صرف آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو فائل ہے ضمیر کی شکل میں، وہ ضمیر اٹھا کے شروع میں لکھ دینا ہے مبتدا. ٹھیک ہے، یہ ایزی ہے. جبکہ باقیوں میں آپ کو کیا کرنا پڑتا تھا، چونکہ فائل جو ہے وہ اسم ظاہر تھا تو اس کو اٹھا کے آپ کو شروع میں لے کر آنا پڑتا تھا اور اس میں پھر آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا تھا. ان میں آپ کو اتنا ایڈجسٹ نہیں کرنا پڑے گا. اچھا جی، آگے آپ کے پاس آ گیا خرجو من المسجدی. ہاں جی، جملہ اسمیہ میں اس کو تبدیل کرنا ہے. پہلے تو آپ اس کا ترجمہ کریں گے جیسے شروع میں ہم کرتے آ رہے ہیں. سب سے پہلے آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو چینج کر دینا ہے. جی یاسمین. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جو من المسجدی، وہ سب مسجد میں، سوری وہ سب مسجد سے نکلے. ہوں اور جب اب اس کو ہم چینج جملہ کریں. اسمیہ بنائیں جی، ہوں تو ہم کریں گے ہم خرجو من المسجدی. بالکل صحیح. ہم خرجو من المسجدی، کیونکہ خرجو جو ہے اس کا جو اس میں جو چھپی ضمیر ہے وہ ہم کی ہے، یعنی اس کا فائل جو ہے وہ ہم ہے. تو ہم کو ہم نے اٹھا کے شروع میں لے آئے. بالکل صحیح. اگلا ہے جی ذہبت الی امیہا. ذہبت الی امیہا. جی ہوں جی. یہ ہو جائے گا کہ وہ گئی الی امیہا، اپنی امی کی طرف. ہوں ہیا ذہبت الی امیہا. بالکل صحیح. ذہبت ہمارے پاس چوتھا سیگا، اس کا فائل ہوں آپ کے پاس آ گیا ہیا. تو ہیا کو ہم نے شروع میں لے آئے. ہیا ذہبت الی امیہا. بالکل صحیح. اچھا جی، آگے ہے فتحت البابا. فتحت البابا. جی غوثیہ. غوثیہ آپ کا مائک. جی میرا مائک پتہ نہیں کیا ہو گیا ایسے. چلیں انا بتائیں. فتحت البابا. انا فتحت البابا. بالکل صحیح. اس کا ترجمہ کیا ہوگا فتحت البابا کا؟ میں نے دروازہ کھولا. میں نے دروازہ کھولا. بالکل صحیح. اچھا جی، آگے ہے شرب نل ما. شرب نل ما. پہلے جی آپ نے کرنا ہے اس کا ترجمہ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو آپ نے چینج کرنا ہے. جی یاسمین. جی شربنا الماء، ہم نے پانی پیا. صحیح. اس کو جملہ اسمیہ میں چینج کریں. نحنو شربنا الماء. بالکل صحیح. نحنو شربنا الماء. ٹھیک ہے، یہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے. اچھا جی، دوسری جو ہے وہ اس کی یہ والی. اس میں کیا ہے جی، اس میں آپ نے دو کام کرنے. جملوں کو کی کریکشن کرنی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یا نہیں ہے. انہوں نے کہا جملہ اسمیہ کے نیچے لائن لگائیں تو ظاہر ہم بتا دیں گے ویسے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پہ میں آپ لوگوں کو اسائن کر دیتی ہوں جملے. آپ لوگ 1 منٹ لیں، ان کو دیکھیں اور پھر اس کے بعد میں آپ سے پوچھنا شروع کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا جی، سب سے پہلے ہمارے پاس ہے جی غوثیہ. غوثیہ آپ کا ہے نمبر 1. دو کر لیتے ہیں، 1 اور 3. ٹھیک ہے. اچھا جی، فائزہ آپ کا ہے 2 اینڈ 4. اور اس کے بعد ہے ہما جی، آپ کا ہے 5 اور 7. اور سب سے آخر میں ہے یاسمین اور آپ کا ہے 6 اور 8. ٹھیک ہے. کریکشن کرنی ہے. کریکشن کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، مطلب میں بھی ہو سکتا ہے اس میں آپ کے پاس کوئی اعرابی غلطی ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کے پاس کوئی صیغہ غلط لگاؤ. تو کریکشن کسی بھی قسم کی اس میں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے پھر یہ بتانا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے. ایک تو ان میں کوئی نہ کوئی غلطی ہے وہ آپ نے ڈھونڈنی ہے، اور پھر بتانا ہے کہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے. ٹھیک ہے جی، 1 منٹ میں آپ لوگوں کو دیتی ہوں، اپنے اپنے جملوں کو آپ چیک کر لیں.
یعنی اس میں آپ کے جو ہے نا پیچھے سے سارے ایک قسم کے ریوائز ہو جائیں گے کانسیپٹس. میم جب فائل ظاہر ہوتا ہے تو پہلا اور چوتھا ہی ہوں آتا ہے نا؟ فیلیا میں ہاں پہلا اور چوتھا ہی آئے گا. جملہ فعلیہ کے لیے تو چاہے آپ کا پاس معروف ہے، مجہول ہے، ماضی ہے، مضارع ہے، وہی پہلا چوتھا اگر ظاہر ہے. ضمیر ہے تو پھر ساروں میں جائے گا. جی راہیلہ جی آپ کو بھی بتا دوں سینٹینس ان کو میں نے بتائے ہوئے جی میم، یہ السلام اپنے علیکم. وعلیکم السلام. اچھا جی آپ نے 9واں اور 10واں چیک کرنا ہے. اس میں کسی بھی قسم کی غلطی ہو سکتی ہے، اعرابی غلطی بھی ہو سکتی ہے. اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ اعرابی غلطی کے علاوہ کوئی صیغہ بھی غلط ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ بتانا ہے کہ 2 جملے میں نے آپ کو دیے تو ان میں سے جملہ اسمیہ کون سا ہے یا نہیں ہے. ہو سکتا ہے دونوں ہی نہ ہو یا ہو ٹھیک ہے سکتا ہے سر. دونوں ہو. ٹھیک ہے. ہاں جی جی جس کا تیار ہوتا جائے وہ ہینڈ ریز کرتا جائے کہ وہ اس کا پریپیئر ہو گیا. اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کوئی مسئلہ آ رہا ہے یا کوئی چیز آپ کو نہیں اس میں کچھ گڑبڑ کر رہی ہے تو اگر کوئی بات آپ نے پوچھنی ہوگی تو مائک انمیوٹ کر کے پوچھ لیجیے گا. جی میم اس میں جو اعراب کی غلطی بتانی ہے اور پھر اس کو صرف ٹرانسلیٹ کرنی ہے یا اس کو بھی جملہ اس میں بنانا ہے؟ نہیں نہیں اس میں بتانا ہے کہ جملہ اسمیہ ہے یا نہیں ہے. تو اچھا. میں نے کہا نا جیسے میں بھی ہو سکتا ہے میں نے آپ کو جو دونوں جملے دیے وہ ان میں سے کوئی بھی جملہ اسمیہ نہ ہو. ہوں تو غلطی جو ہے وہ جی کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے. مطلب جیسے میں نے بتایا نا کوئی اعرابی غلطی بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی صیغہ غلط لگا ہوا ہو. تو جی یہ صرف ٹھیک ہے. یہ نہیں آپ نے سوچنا کہ میں بھی ہو سکتا ہے کو فیل غلط لگا ہوا ہے تو میں اس کی کریکشن کر دوں اور باقی نہیں. آپ ہر لفظ کو غور سے آپ دیکھیں تو آپ کو جو ہے وہ اس میں غلطی جو ہے وہ کئیوں میں ذرا وہ چونکہ اعرابی غلطی ہے نا یہ جیسے حرکات کسی کے اوپر غلط لگی ہوتی ہیں تو وہ کئی دفعہ بندہ اس کو اگنور کر دیتا ہے. اس وجہ سے میں نے یہ بتایا تھا. جی جی ٹھیک ہے. ہاں جی غوثیہ نے تو کافی جلدی ہینڈ ریز کر دیا ہوا. باقی لوگ کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو میں پہلے کہہ رہی ہوں کہ پوچھ لیں. یاسمین کا بھی ہو گیا. یعنی سمجھ لیں اس میں آپ نے اپنے اسم فعل سارے کانسیپٹس کو ریکال کر لیں. فائزہ کا بھی ہو. جی ہما جی کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو پوچھ لیں. جی بس کر رہی ہوں. ایک کر لیا میں دونوں طرح سے بنا کے دیکھ رہی ہوں کیا صحیح ہوگا. اس میں اچھا اچھا مجھے بتائیے صرف یہ جملہ اسمیہ ہے اور اس کی مطلب جملہ اسمیہ کے لحاظ سے اس کی تصحیح کرنی ہے یا نہیں جیسے بتانا ہے؟ نہیں جیسے اچھا لکھا ہوا ہے آپ نے اس حساب سے اس کی کریکشن کرنی ہے نا. اگر جملہ اچھا فیلیا لکھا ہوا ہے تو آپ اس کی اسی حساب سے کریکشن کریں گے نا. اچھا اس میں اوکے اوکے غلطی اسی. اوکے. ہاں اوپر انہوں اچھا نے لکھا مجھے ہوا ہے کنفیوز ہو ان گئی. میں جملہ اسمیہ کے نیچے لائن لگائیں یعنی اگر ان میں سے اگر کوئی جملہ اسمیہ ہے تو اس کو اچھا مینشن کر دیں کہ یہ جملہ اسمیہ ہے. چینج نہیں اچھا کرنا. اور کریکشن بھی اچھا آپ نے جیسے لکھا ہوا ہے اسی میں کریکشن کرنی ہے اس کو چینج نہیں کرنا. اچھا ٹھیک ہے اوکے اوکے بس ٹھیک ہے ہوں، ٹھیک. ہوں. جی رحیلہ جی اگر کچھ پوچھنا ہو تو
ہاں جی چلے میں پھر پوچھنا شروع کر رہی ہوں. ٹھیک ہے سب سے پہلے جی غوثیہ. ہاں جی جی یہ میرے دونوں ہی سینٹینسز جملہ فعلیہ ہیں. پہلا ہوں ہے اب الاولاد الی بیوتہم. اب یہ ہمارے ہوں پاس اس میں ظاہر ہے اس لیے یہاں پر آئے گا ذهب الاولاد الی بیوتہم. صحیح ہے. جو تیسرا والا ہی ہے نا میرا. ہوں ہاں اس کے نیچے والا ہے دخلت. اب یہاں پر اعرابی غلطی ہے یہاں پر زیر کے ساتھ ملنا چاہیے تھا. دخلت ہوں النساء فی البیت. بالکل صحیح. پہلے والے میں آپ کے پاس کیا ہے جی الاولاد جو ہے وہ آپ کے پاس ہے تو جمع لیکن چونکہ آپ کے پاس یہ جملہ فعلیہ ہے. جملہ فعلیہ میں رول یہ ہے کہ اگر اسم ظاہر ہو تو پھر ہم پہلا اور چوتھا صیغہ استعمال کرتے ہیں ڈیپینڈنگ اپون مذکر ہے یا مؤنث. تو مذکر ہے تو یہ پہلا صیغہ یہاں پہ آنا تھا. اور دوسرا آپ کے پاس اس میں جو ہے وہ جب آپ کے پاس دو ساکن آ جاتے ہیں یعنی آپ کے پاس یہ دو ساکن آ گئے ہیں ٹھیک ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ زیر دے کے آگے ملاتے ہیں. تو یہ اس میں یہاں پہ اعرابی غلطی ایک اس میں تھی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی اس کے بعد جو ہے وہ ہاں جی میں پہلے فائزہ آپ کا پریپیئر ہے. آپ نے ہینڈ نیچے کر لیا. یس میم. اچھا چلیں پھر بتائیں نمبر 2 میں. نمبر 2 اور 4 ہے نا آپ کا. المسافرون راجعات من ہوں السفر. تو ہوں یہ میم جملہ اسمیہ ہے. ہوں تم سب مسافر سفر سے لوٹ آئے. ہوں غلطی کیا ہے اس میں ہے کوئی مسٹیک. میم مجھے تو نہیں نظر آ رہی. المسافرون جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے جمع. جمع. اور یہ آپ کے پاس جو ہے وہ اسم ظاہر ہے اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ آپ نے کیا تم مسافر. ٹھیک ہے نا. وہ آپ نے تم کیسے سب کیا مسافر. وہ آپ نے کیسے کیا. میم میں اس کا ترجمہ میں نے یہ کیا کہ تم سب ہوں مسافر سفر سے لوٹ آئے. اچھا دیکھیں اگر میں اس کو بعد میں لے جاتی ہوں المسافرون کو میں بعد میں لے گئی ہوں. ٹھیک ہے صحیح. اور صحیح. رجا تم کو میں شروع میں لے آئی ہوں. اب یہ کہ آپ کے پاس کیا بن گیا جملہ جملہ فعلیہ. فعلیہ. ہاں جی. تو اب بتائیں نا اب آپ نے جو فعل لگانا ہوتا ہے وہ پھر کس حساب سے آپ لگائیں گے. پھر ہم فرسٹ والا لگائیں گے رجا. رجا لگائیں گے. ٹھیک ہے یعنی یہ آپ کے پاس بن جائے گا رجا رجع المسافرون من السفر. ٹھیک ہے. اچھا یس. اب یہ جو آپ کے پاس جملہ لکھا ہے نا اب اس کو یس یہ میم. رجا تم کو ذرا بھول جائیں سائڈ پہ کر دیں. رجع المسافرون من السفر مسافر سفر سے واپس لوٹے یا لوٹ آئے. ٹھیک ہے. اچھا اب میں کہہ رہی ہوں کہ یہ جو جملہ آپ کے سامنے لکھا ہوا نا اس کو اسمیہ میں چینج کریں. اس کو آپ نے جملہ اسمیہ میں چینج کرنا ہے. اس کو بھول جائیں یہ ہے ہی نہیں ہے یہاں پہ. اب اس کو چینج کریں. المسافر المسافرون المسافرون رجا رجعون رجعوا مسافر. رجعوا اب ہاں جی بالکل رجعوا من ٹھیک ہے نا. السفر. تو یہی یہاں پہ مسٹیک تھی. اوکے. ٹھیک ہے یہ یہیں پہ مسٹیک تھی. ٹھیک ہے. ہم مسافروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں یعنی مسافر آپ کے پاس غائب میں ہے حاضر میں نہیں ہے. تو یہاں پہ سیگا انہوں نے حاضر کا لگایا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کے پاس یہ غلطی آ رہی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ بنے گا المسافرون رجعوا من السفر. ٹھیک ہے. من السفر یہ یہاں پہ بھی آپ کے پاس اگر ہم دیکھیں تو یہ نہیں آئے گا چونکہ آپ کے پاس یہ نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس سین جو ہے وہ حروف شمسی میں سے ہے تو وہ بھی جب ہم جوائن کرتے ہیں تو پھر وہ من السفر ہم اس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی نمبر 4 میں کیا مسٹیک ہے. دخل السارقان في البيت يسرقان المال. میم اس میں کوئی ہے مسٹیک. نہیں ہے.
دخل السارقان فی البیت وسرقوا المال. مجھے بھی یہ لگ رہا ہے کہ اس میں نہیں، مجھے لگ رہا ہے پیچھے ایک دو منٹ. چور ہاں ہوں لیکن جملہ اسمی ہے نا، یہ یہاں پہ بھی آیا ہے کہیں پہ. ہاں یہ ہے دخل السارقان فی البیت. اچھا آگے انہوں نے اس میں ایڈیشن کی ہوئی ہے.